अस्सलाम वालेकुम। आफाक फरूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत दिलचस्प मगर फिक अंग्रेज कहना चाहिए खबरें हैं कि पीटीआई लिम्बो में चली गई है, कंफ्यूज है, पॉलिसी की तलाश में है कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कि पॉलिटिकल साख भी रहे, रियासत पर एक दबाव भी रहे खान साहब के नज़रिए के हवाले से, और पार्टी को भी गैदर रखा जा सके, ऑर्गेनाइज मैनेज किया जा सके, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको लगाम डाली जा सके, जिनसे पार्टी फंड के नाम पर अच्छे खासे पैसे भी पकड़े हैं, कमीशन एजेंट भी बीच में इन्वॉल्व हैं, और अब पीटीआई की तरफ से एक एक हलके में तीन तीन उम्मीदवार भी खड़े हैं, स्प्लिट हो चुका है ग्रुप्स में। इस पर बात करेंगे। फिर मेले मवेशियां लगाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। जमहूरी बकरे, मुंतखब बकरे खरीदने के लिए बड़े कसाब जिन्हें कहते हैं, जमहूरी कसाब, उन्होंने हिदायत और देकर टीमें भी तश्कील दे दी हैं, और उस मक्के मास्टर कौन है उस पर बात करेंगे। अच्छा, फिर ये पंजाब में अजब रौला पड़ा हुआ है कि वहाँ का वज़ीर आला यकीनी नहीं आने दे रहा कि इंतखाबात हो सकते हैं, और इंतखाबात होंगे तो निगरान घर चले जाएंगे, या क्या खेल हो रहा है। मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार हैं उनके रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और मोहसिन नकवी की लाहौर प्रेस क्लब के जो अब बड़ा ग्रुप है, जो ब्रांड है नामवर, उनसे खौफनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है, और वो दौलत लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। अजब सी सूरत हाल है, और इसका नुकसान किसे पहुंचने वाला है, या ये क्या खेल है, इस पर हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे, और निगरान एक दूसरे को चढ़ा कैसे रहे हैं, इनके इरादे क्या हैं, और इस सवालात से कैसे भागते हैं, इस पर बात करेंगे। और पीटीआई इमरान खान के खैराती काम दिखाने के अलावा उनके पास लोगों को जवाब देने के बजाय जो भागने का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। बारह देखें जी, पीटीआई जो पहले से भी सबको अंदाजा था कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, टिकटों बांटने से लेकर, खान साहब ने तो खुद कह दिया कि मुझे पता ही नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला। मरवत ग्रुप अलग है, बैरिस्टर गौहर ग्रुप अलग है, हामिद खान कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, जलसे भी हो रहे हैं। मरवत कराची पहुंचा है, बड़ा जलसा बताया जा रहा है, मगर मैंने जो वीडियोस देखी हैं, जो कराची में केपीके की आबादी है, उस एतबार से वो कोई बड़ा जलसा नहीं था, और एक मखसूस आबादी ज़्यादा नज़र आई है। कराची में टिकटें भी बांट दी गई हैं 22 हलकों में, और उनमें से मैं अक्सर को जानता हूँ वो दौलत के ज़ोर पे ही पार्टियों में शामिल होते रहे हैं पहले भी, और एमक्यूएम में भी रहे हैं कुछ लोग, और उनका काम है सिर्फ इख्तियार हासिल करना, पैसा बनाना, मज़े लेना। वो कोई इनकलाबी नहीं है, और 5 साल तक कैसे इनकलाबी रह सकते हैं, रियासत से कैसे लड़ सकते हैं। अब जो असल सिचुएशन है, देखें, एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट कहने वाले कहते हैं, दावा करते हैं कि वो नहीं चाहती कि नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बने या बिलावल भुट्टो बने। वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसी सिचुएशन हो कि पीटीआई की भी सपोर्ट हो जाए, कि उनके आज़ाद उम्मीदवार जब आएँ तो उनको मिलाकर जरदारी को मुतमईन करके नवाज शरीफ को साथ लेकर एक नया प्राइम मिनिस्टर ले आए, और जो कौमी हुकूमत की अब बहुत अरसे से गुफ्तगू हो रही है उसको एक हतमी शक्ल दी जा सके, और माशी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। जबकि मेरा ख्याल ये है कि नहीं, नवाज शरीफ ऐसा नहीं चाहेंगे और ना ऐसा होने देंगे। वो 2/3 मेजॉरिटी पूरी करने की अब कोशिश करेंगे कि एमक्यूएम है उनके साथ, तहरीक इस्तेकाम पार्टी है, अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई बीच में गड़बड़ घोटाला नहीं चाहती है, और वो चाहती है कि स्मूथ डेमोक्रेसी हो, और एक बड़ी हुकूमत, एक मजबूत हुकूमत फैसले कर सकती हो, तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, मगर उसमें
پی ٹی آئی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ کتنے بھی ان کے لوگ بک جائیں ٹوٹ جائیں پھر بھی ایک نمبر تو رہے گا، اور سوشل میڈیا پہ وہ ایک کیاس پیدا کیے رکھیں گے. ایک لمحے کو مان لیں کہ بڑے نمبر، کیونکہ ووٹ نئے بندے کو جو پیسے دے کر آیا ہو، جس کا پہلے کوئی کیریئر بھی بڑا نہ ہو، اور یہ بھی پتا ہو کہ پارٹی جو ہے ٹوٹ چکی ہے یا ریاست اس کے خلاف ہے یا حکومت نہیں بنا سکتے، تو بڑا نمبر تو مشکل ہی ہوگا بظاہر، مگر ایک اچھا سائزیبل ہو سکتا ہے. تو ان کو خریدنے کے لیے کہتے ہیں آصف زرداری نے کہ نواز شریف کو کسی بھی حال میں، جو اسٹیبلشمنٹ کا سوچ ہے نا کہ ان میں سے کسی کو نہیں بننے دینا ہے. زرداری صاحب کو پتا ہے کہ بلاول نہیں بن پائیں گے، مگر وہ ایک کوشش بھی کریں گے کہ بلاول کو بنا لیں، مگر نواز شریف کا تو راستہ روکنا ہی روکنا ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ باقاعدہ ٹیمیں بنا دی ہیں. جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ بلے کا نشان چھن گیا ہے، آزاد امیدوار ہوں گے، اب وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں جس سے ہاتھ ملائیں اور اپنی قیمت وصول کریں، وہ آزاد لوگ ہیں. تو پہلے بھی پی ٹی آئی میں 2016 17 14 میں بھی ٹوٹ چکے ہیں، 45 کے قریب نکالے تھے خان صاحب نے. اس کے بعد ابھی پنجاب میں جو حکومت ختم کرنا پڑی اس میں بھی لوگ ٹوٹ گئے تھے. پی ٹی آئی میں تو بھانت بھانت کے لوگ بھر جاتے ہیں نا، اور بتایا انقلابی جماعت جاتا ہے، تو یہ پھر ٹوٹیں گے کیونکہ پیسے لیے گئے سب سے. تو زرداری صاحب نے، اچھا زرداری صاحب کے پاس پیسوں کی تو کمی ہے نہیں، 15 سال کی حکومت ہے، اور سچویشن کا اس سے اندازہ لگائیں کہ کراچی ہائی کورٹ میں کیس آیا ہے کہ جناب سندھ کے اسکولوں کے پاس فرنیچر نہیں ہے اور پیسے نہیں مل رہے. ریکارڈ منگوایا 10 سال کا، تو پتا چلا کہ 10 سال میں 29 ارب روپے کے قریب جو ہے نا فرنیچر کے نام پہ نکالے گئے ہیں. کتنے؟ 29 ارب روپے، 28 ارب پتہ نہیں 32 کروڑ یا 68 کروڑ، مجھے اب اتنا یاد نہیں ہے، مگر اراؤنڈ 29 بلین روپیز ہیں. اور لاسٹ 18 منتھ میں کوئی 5-6 ارب روپے فرنیچر کے نام پہ کھا چکے ہیں. ہر ادارے میں مطلب نہ کہیں کچھ بنا، نہ سڑکیں بنی، نہ روڈ بنے، پورا کراچی کھنڈر میں تبدیل کر دیا. 22,000 ارب روپے ان کی حکومت میں آ چکے ہیں 15 سال میں، اور وہ سب جس طرح سے ضائع ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے. تو ان کے پاس تو خزانے کے پہاڑ ہیں، وہ 1 ارب روپے دے کے بھی خرید سکتے ہیں. 100 ممبر خریدنے نا اگر لیٹ سے ادھر ادھر سے سارے ملا کے، تو 1 ارب روپے بھی دیں تو 100 ارب روپے ہوتے ہیں نا. کون سی بڑی رقم ہے یہ؟ 15 سال میں 22,000 ارب روپیہ سوچیں، اور 100 ارب یا 2 ارب روپے بھی دینا پڑے تو 200 ارب، تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. اچھا دولت کا حال یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو بتاتا تھا نا کراچی میں کہ جناب 3 کروڑ روپے ایک وزیر کے گھر روزانہ پہنچتے ہیں، وہ ایک میمن پارٹی کو دے دیتا ہے، وہ 3.25 کروڑ کے بدلے میں 2.25 کروڑ کے عوض دبئی میں آپ کو ڈالر دیتا ہے. اب پنجاب میں اتنے فرنٹ مین ہیں حکومتوں کے اور ٹھیکیداروں کے، وزیروں کے، کہ وہاں کوئی لٹل خان ہے، کوئی لٹل خان. آپ اسے پیسے دیں، دبئی میں پیسے لے لیں، دبئی سے کے بینکوں سے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں بنی ہوئی ہیں، وہاں پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہاں بزنس سے چل رہے ہیں. بہت بڑے پیمانے پر یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا پھر جب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسی مکس حکومت آئے، کوئی سٹینڈ بھی نہ کر سکے اور کوئی دھڑام بھی نہ ہو سکے، جمہوریت بھی نظر آتی رہے، اور ان کے دیکھیں اسپیس تو چھوڑی نہیں نا انہوں نے. یہ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ خان صاحب کی کتنی غلطی ہے، شہباز نواز کی کتنی ہے کہ ووٹ کی کوئی عزت دینے کے بجائے ووٹ کے کپڑے اتار دیے. اب بھگتنا بھی تو نواز شریف نے نا. کہنے والے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو تو پنجاب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی مریم نواز کو آپ چیف منسٹر بنائیں، مگر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ پنجاب بھی دے دیں، یا پھر انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیں گے نگرانوں کا کہیں مینڈیٹ آپ نے سنا کہ سپاہی بھی بھرتی ہو رہے ہیں، 400 500 1000 2000، ہاسپٹل بھی بن رہے ہیں، اور چڑیا گھر کو سفاری پارک بنایا جا رہا ہے. پنجاب باہر جا رہے ہیں تو 8-10 کروڑ روپے اعلان ہو جاتا ہے فنڈ کا، اور وہاں ایسن بوم جیسا فراڈیا ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ محسن نقوی چیف منسٹر رہیں. پنجاب کے پریس کلبوں کے نام پہ 10 کروڑ روپے دے دیے جاتے ہیں،
اور پھر جو نیو اسلام آباد لاہور بنایا جا رہا ہے راوی کے کنارے، کسانوں کو بے دخل کر کے ان کی زمینیں چھین کے خان صاحب کے دور سے جو شروع ہوا ہے، اور جس میں ساری لینڈ مافیا شامل ہے جو آج نگراں وزیروں میں بھی ہے. 2000 سے زیادہ پلاٹ دیے جائیں گے صحافیوں کو. یہ نگرانوں کے کام لگتے ہیں آپ کو؟ مطلب نگراں تو ان دنوں میں 20-22 دن رہ گئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ، بیٹھے ہیں پولیس کمشنر کے ساتھ. پولیس کمشنر تو وہ بغل میں لے کے پھرتے ہیں، 2 وزیر اور 1 کمشنر تو منشی بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا، کہ جناب ان کے ساتھ بیٹھ کے لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں، جو اسٹریٹجی اسے بنائیں، کیسے الیکشن کو کنٹرول کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جی کوئی بائی پاس بن رہا ہے، وہاں وزیر لٹا دیا کنٹینر لگا کے، وہ آرام سے سو رہا ہے. پبلک انسٹنٹ جیسے کہتے ہیں نا، پبلسٹی گین کرنا اور بتانا، اسپیڈ دکھانا کہ جناب یہ اسپیڈ ہے، اور پھر پورا 90% میڈیا کنٹرول کیا ہوا ہے. تعریفوں کے مطلب ملا دو پیارا اتنے ہیں پنجاب میں تو مائی گاڈ، کالم پڑھیں اور میجر میڈیا میں چھپتے ہیں. شرم کی مطلب غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے ان صحافیوں میں، جو ان کے حالات زندگی ہیں، جو یہ جس طرح سے تعریف کرتے ہیں. مگر آپ وہاں لوگوں سے بات کریں، وہاں اندرونی ذرائع سے پوچھیں، جو سسٹم کو سمجھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں کہ 40 روپے کا انڈا مل رہا ہے. آملیٹ کھا لیا کرتا تھا عام مزدور، وہ بھی نہیں کھا سکتا. 40 روپے کا نان مل رہا ہے، 35 روپے کی روٹی مل رہی ہے. تو مگر وہاں پر انڈر پاس پہ انڈر پاس کہ جناب ادھر سے بھی آپ گزر جائیں فری وداؤٹ لائٹ، اور ادھر سے بھی گزر جائیں، کیونکہ اشرافیہ کو زندہ رہنا ہے نا. عام آدمی مرتا ہے، اسے مرنے دیں. اچھا، پھر شیر شاہ سوری کا خطاب دے دیا گیا مرتضیٰ سولنگی صاحب نے محترم کو. کیا کہ شیر شاہ سوری ہیں ہمارے نئے نگراں وزیر اعلیٰ، جو جاتے ہوئے نہیں نظر آتے. اور اس کی بنیاد پہ جب ایسے خطابات دیے جا رہے ہیں تو ان سے مرتضیٰ سولنگی سے ایک تقریب ہے لاہور کی، انہیں شیر شاہ سوری کہا. میرے پاس وہ ویڈیو بھی، مگر میں آپ کو اصل ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے ذرا، کہ یہ ہمارے دانشور، ادیب، صحافی، نظریات اور انقلاب، ان سب کو جمع کر کے اس سوال کی روشنی میں دیکھیں. ایک سوال، آپ جس مکتبہ فکر اور سوچ سے تعلق رکھتے ہیں اس سوچ کے مطابق شیر شاہ سوری ہوں، محمود غزنوی ہوں، یہ نقب زنی کر کے پنجاب میں آئے، لوٹ مار کر کے پھر افغانستان میں چلے گئے، تو آج آپ نے عامر میر اور محسن نقوی کو شیر شاہ سوری قرار دیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی نقب زنی کر کے اقتدار میں چمٹے ہوئے ہیں 1 سال سے، یا کیا ہے؟ آپ انہوں نے دوستی نبھائی ہے، اتنا بڑا جملہ ان کو کہہ دیا ہے، یہ دونوں آپ کے اسکول آف تھاٹ میں تضاد نہیں ہے؟ میرے خیال میں آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہاں پر مجھ سے زیادہ معتبر لوگ موجود ہیں جو کہ تاریخ کے سنجیدہ سوالات کا جواب دیں. ایک صاحب قریبی آپ کو مل جائیں گے، ان کا نام ڈاکٹر یعقوب بھنگش ہے، اور ان کی شہرت ایک مورخ کی ہے، تو تاریخ کے حوالے سے ان سے سوال سر. لیکن آپ دیکھیں نا، دیکھا جناب کہ شیر شاہ سوری تو انویٹر تھا نا، غاصب تھا، قبضہ کرنے آیا تھا، اور یہ باہر سے حملہ ور جو آتے تھے. اور یہ مرتضیٰ سولنگی جو محمد بن قاسم کو ہیرو نہیں، راجہ طاہر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، سکندر اعظم کو نہیں، پورس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. اور جو انویٹرز کے خلاف ہیں، اور جو ساری عمر بتاتے رہے کہ جناب یہ ایسا جھوٹی تاریخ پڑھاتی رہی ہے محمود غزنوی اور فلانے، اور آج شیر شاہ سوری قرار دے رہے ہیں. جو میں اس میں دلچسپ بات بتاتے چلوں کہ اس کیبنٹ میں، وفاقی کیبنٹ میں 3 وزیروں کو میں جانتا ہوں ایسے، جن میں سے ایک تو میرے گھر آ کر بیٹھ کر فوج کو ننگی گالیاں دیا کرتے تھے، اور قرآن کے حوالے دے کر دیا کرتے تھے کہ اس ریاست کو انہوں نے کیسے تباہ کیا ہے اور آنے والے دن کتنے برے ہیں. آج وہ وفاقی وزیر ہیں اسی ریاست کے. اسی طرح پنجاب کی کابینہ میں وہ جو ساری عمر لڑتے رہے فوج سے بظاہر، اور بتاتے رہے کہ ہمیں انقلابی، مگر عمران کی دشمنی میں فوج کے ساتھ کی طرف سے لڑ رہے ہیں. عمران سے سیاسی مخالفت ہماری بھی ہے نظریاتی، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جڑ ہے برائی کی، جو اصل سبب ہے اس ریاست کی تباہی کا، ہم کسی کے خلاف اس کے ساتھ مل جائیں. یہ ممکن نہیں ہے.
وہی تو خرابی، آج بھی وہی خرابی پیدا کر رہے ہیں. ہر جگہ ان کا قبضہ ہے اور ہم جیسے لوگ انہیں روز مل جاتے ہیں، مرتضیٰ سولنگی جیسے اور باقی سب آپ کے سامنے ہیں، روز مل جاتے ہیں انہیں کہ جو اقتدار سے باہر ہوں تو انقلابی ہیں، اقتدار میں ہو تو محب وطن ہیں. تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کا جواب سنیں کہ اب تو پاکستان جیسے ملکوں میں سوال نہیں کر سکتے. اس نوجوان کی جرت و ہمت کو سلام ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بیچارے کو جاب پہ بھی نہیں رہنے دیں گے. کہتے ہیں کہ پنجاب میں میڈیا باقاعدہ پورا کا پورا مینج کیا ہوا ایک گروپ نے، اور اس گروپ کے لوگوں کے نام، ان صحافیوں کے، دانشوروں کے، پبلشرز کے نام نوجوان صحافیوں کو سب کو پتا ہے. وہ سارا دن اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. پھر پتا چلا کہ 2000 جو پلاٹ دیے جا رہے ہیں اس میں بھی جو چینل سٹی 42 میں کام کرتے ہیں یا چینل 24 میں کام کرتے ہیں ان کو زیادہ فائدہ پہنچانا ہے. تو شرط لگا دی کہ جی 2012 کے جو ممبر ہیں پریس کلب کے ان کو ملے گا، کیونکہ 2012 میں سٹی 42 کے جو اسٹاف ممبر ہیں، صحافی ہیں، ان کی ممبرشپ بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. مگر ساتھ میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو لاہور پریس کلب کا بڑا گروپ ہے، جو کنٹرولنگ اتھارٹی جسے کہتے ہیں کہ ارشد انصاری گروپ، یہ کبھی جیو میں ہوا کرتے تھے. ان کے بڑے بھائی رئیس انصاری لاہور کے بیورو چیف ہیں جیو کے. کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ننگی مغلظات بکی ہیں محسن نقوی کو، جس کی ٹیپ لیک ہو گئی ہے اور محسن نقوی کو سنوائی گئی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے جیل بھجوا کے رہوں گا. ارشد انصاری مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں. تو جو نئے عہدیدار ہیں لاہور پریس کلب کے، ان کی باقاعدہ میٹنگ تھی محسن نقوی سے جو کینسل ہو گئی. اور لڑائی ہے کہ جناب اگر پلاٹ ملیں گے تو 2016، 17، 15 والوں کو بھی ملیں گے، اور جو 2024 میں نئے ممبر ہیں ان کو بھی ملیں گے. مگر محسن نقوی کہتے ہیں 2012 والوں کو ملیں گے جو چینل سٹی 42 کے لوگ جاتے ہیں، تاکہ بھئی جاتے جاتے اپنے ادارے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں، ان کو احسان مند رکھیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی جا رہے ہیں. اب کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فنڈنگ بانٹی جا رہی ہے، لٹائی جا رہی ہے اور رات دن بھاگا دوڑی دکھائی جا رہی ہے، وزیروں کو کنٹینروں میں سلایا جا رہا ہے سگنلوں پہ، اور اچانک ہسپتالوں میں پہنچایا جا رہا ہے، تھانوں میں دکھایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست نہیں چاہتی، پہلے بھی بتایا ہے، کہ مریم نواز کو بنایا جائے چیف منسٹر، کہ جب وہ الیکشن ہو جائیں اس کے 3 مہینے کے بعد جو خالی سیٹیں ہوں گی ان پہ محسن نقوی کو دوبارہ الیکشن لڑوا کر جتوا کے انہی کو دوبارہ بنا دیا جائے. یا یہ جو آنیا جانیا ہیں، جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، اربوں خربوں کے لگ رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں، تو پھر انتخابات نہیں ہو رہے. ان دو میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے. ورنہ نگرانوں کا نہ یہ طریقہ ہے، نہ کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس ایسے کوئی رائٹس ہیں. اور ساتھ میں محسن نقوی، آصف زرداری ایک ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں محسن نقوی کے ہی ایما پر، ان کی ہی سفارش پر گورنر سندھ کو لگایا گیا نجف باقر صاحب کو، جن کے بارے میں ہمارے ایک دوست ہیں کہ ان کا آپ خیال رکھیں. وہ ایک بہت بڑے خانوادے سے ہیں، عائشہ انور، جن کے انہوں نے سلاسل ناول کا ترجمہ کیا ہے، اور ساری ایک بڑا ادبی گھرانہ ہے. تو میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں اپنے دوست سے کہنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو وہ اپنی جگہ، مگر میرے دوست اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کتنے بڑے خاندان کا ہے. بہت بڑے خاندانوں کے لوگ بہت چھوٹے نکلے ہیں. اللہ نہ کرے کہ نجف صاحب ایسے ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر یہ محسن نقوی کے کہنے پر، ان کے ایما پر وہ کنیکشن کیا ہے وہ لوگ خود تلاش کر لیں. اور جو سب سے بڑی خبر ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی نے 50% سے زائد جو اپنے ٹکٹ بانٹے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، وہ سیدوں میں بانٹے ہیں ایک خاص فرقے کے لوگوں کو، جس پر بڑا اضطراب ہے.
बड़े पैमाने पर इस्तराब है और इस पर बेहिसी क्यों है कौमी सतह पर और एक ख़ास माहौल क्रिएट किया जा रहा है काफ़ी अरसे से। ये लावा किसी दिन बहुत बुरा फटेगा, मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ। और चलते चलते एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ कि खालिद कह रहा हूँ, वलीद इकबाल, पोते अल्लामा इकबाल के, सेनेटर पीटीआई के, उनसे एक सवाल हुआ है एक महफिल में जहाँ बच्चे नौजवान कॉलेज के जमा हैं और वहाँ पर अता तारा भी बैठे हैं जिनसे वो मैं नहीं लगा रहा, लंबा क्लिप हो जाएगा, कि वहाँ एक कहने वाले ने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के बानी जनरल ज़ियाउल हक जब शहजादे को लेकर आए नवाज शरीफ को, वहाँ से फस्ताइयत शुरू हुई। उसी महफिल में इकबाल वली से जो सवाल किया गया वो सुनिए और वो किस तरह से उठकर चले गए, भाग गए फेस करने के बजाय और सच्चाई बयान करने के बजाय या इकरार करने के बजाय वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में कैसी जमहूरियत है और आने वाले दिन कैसे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेद है और मेरा वलीद इकबाल साहब से सवाल है। अभी इन्होंने ड्यूरिंग डिस्कशन एक बात की कि पीटीआई ने जो है वो हस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने इस इलेक्शन में, अगर ये मुझे 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें जो पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं तो मैं पीटीआई को वोट दूंगा। आपके सवाल का जवाब, मैंने क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने अब एक सेकंड जी, मैंने क्लेम नहीं किया, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने के बाद जो मैंने क्लेम यह किया है कि एज एन इंडिविजुअल इमरान खान टेक्सटाइल मिलें बना सकता था, शुगर मिलें बना सकता था, सरे महल ले सकता था, अपार्टमेंट ले सकता था। उसने क्या बनाया? उसने शौकत खानम लाहौर बनाया, उसने शौकत खानम कराची बनाया, उसने शौकत खानम पेशावर बनाया। अच्छा, वैसे उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई जहां 97% स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे होते हैं। मैंने हुकूमत में आने के बाद क्या क्लेम किया? हमने कोविड को किस तरह संभाला, हमने एहसास प्रोग्राम किस तरह बनाया, हमने यूनिवर्सल हेल्थ केयर या सेहत कार्ड किस तरह दिया। और मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करूं कि कितने अरबों रुपए पाकिस्तान के बचाए हैं रिकोटिक सेटलमेंट में, आईपीपी सेटलमेंट में, कारके सेटलमेंट के अंदर। क्या सवाल था? किधर जा रहे हैं आप? ओके, चले जी, अच्छा जी, आपका एक सवाल था, आखिरी सवाल सिर्फ एक चीज में